तो वो आया किस वीजे के ऊपर था? वो विजिटर आया था। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो वो विजिटर आए थे और यहाँ पे ओवर स्टे हो गए तो फिर उनका आना मुश्किल होगा, मगर फिर भी बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील से कांटेक्ट कर लें, तो वकील को अपने सर्कमस्टेंसेस बताएं कि दोनों बेबी किधर बॉर्न हुए थे, किस वजह से वो वापस गए, कोई केस डाला था कि नहीं डाला, तो फिर वकील एडवाइस करेगा कि अभी इधर उनके लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है। नाज़रीन, देखते हैं लाइन पर कौन मौजूद है नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम जी, मैं जहीर बोल रहा हूँ नाटिगांव से। तो मैं यहाँ पे शादी की है, तकरीबन 2 साल हो गए। ठीक है। तो मैं वाइफ जो मेरी वो यहाँ पे विजिटर आई थी, तो मैंने शादी किया। मैं ब्रिटिश हूँ और ये साल की बेटी भी हुई है। ठीक है। तो मैं ये वहाँ से पूछना चाहता हूँ कि मैंने केस अप्लाई किया हुआ एक्सटेंस स्टे के लिए किया हुआ, तो 1.5 साल हो गया, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आगे क्या हो सकता है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने 1.5 साल पहले अप्लाई किया था तो मुझे यकीन था कि होम ऑफिस ने आपको एक्नॉलेजमेंट भेजी होगी, और आप होम ऑफिस को रिमाइंडर भेज सकते हैं, होम ऑफिस से पूछ सकते हैं कि इतना डिले किस वजह से, कि मगर नॉर्मली आप 1.5 साल तक इतना ज्यादा सा केस नहीं रहता। तो बेहतर है आपके होम ऑफिस से खुद चेक करें इधर अभी भी आपका केस पेंडिंग है या उन्होंने डिसीजन कर दिया है। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। आप अपनी टीवी के वॉल्यूम बंद कर दें। जी, मैंने ये पूछना था कि मैं ना नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। जी फरमाइए। मेरा नाम मोहसिन अली है सर। जी मोहसिन। और तकरीबन अभी मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट वीजा पे आया था, और अभी मैंने शादी किया तकरीबन 1 महीना हुआ, निकाह किया। ठीक है। तो अभी रजिस्ट्री करनी है, तो मैंने पूछना है जो मेरी जो है वाइफ है उनके जो वो बेनिफिट्स पर हैं। ठीक है। तो आया क्या मैं जब वीजे के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे बेनिफिट खत्म करने पड़ेंगे या क्या उसके लिए प्रोसीजर होगा? ठीक है, बिल्कुल, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले तौर पे तो आपको अपनी शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी। दूसरे तौर पे जब आप केस रखेंगे तो बिल्कुल आपकी जो वाइफ के बेनिफिट्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे। वाइफ को काम शुरू करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे आपको अकोमोडेट और मेंटेन करें। तो बिल्कुल अप्लाई करने से पहले वाइफ ने सारे बेनिफिट्स बंद कर देने। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। आदिल भाई, मैं अभी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी हाँ, तो मेरा सवाल था कि मैं इंडेफिनेट के लिए भेजूंगा, तो ये वर्किंग टैक्स का चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए मैंने जो अप्लाई किया है वो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम आएगी? मुझे आपने आंसर दिया था कि हाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, आप इसको बंद कर दो और काम पे लग जाओ। तो मैं तो ऑलरेडी 37 आवर्स मतलब फुल टाइम काम करता हूँ। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल, अगर तो आप फुल टाइम काम करते हैं तो काम करते रहे, बेनिफिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो बिल्कुल आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर दें। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम शहजाद आदिल भाई। जी शहजाद। मैं इधर ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। ठीक है। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहली बात इस तरह है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था 2008 में। ठीक है। और अब मेरा जो स्टेटस है वो इलीगल है। ठीक है। तो अब अगर मैं किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करता हूँ तो तब मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? अगर मैं किसी इंडेफिनेट वाली वीजे से लड़के से शादी करता हूँ तो तब क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है, बिल्कुल, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप आइदर ब्रिटिश से या इंडेफिनेट स्टेटस वाले किसी से भी शादी करते हैं तो बुनियादी तौर पे आपको शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी। उसके बाद आप शादी की बेसिस के ऊपर केस रख सकते हैं। तो जिसके पास इंडेफिनेट है तो उसका भी बुनियादी पर्पज यही है कि वो उनके पास सेटलमेंट है, सिर्फ उनकी नेशनलिटी डिफरेंट है। तो बिल्कुल दोनों के एक ही सर्कमस्टेंस, होम ऑफिस दोनों को एक ही कंसीडर करेगा कि दोनों पर्सन जो आपकी दोनों होने वाली वाइफ्स हैं वो यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो दोनों को लिए आपको शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आपने मुझे बताया कि आप ओवरस्टेयर हैं तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील से मिल लें, तो वो आपको एडवाइस करेगा कि आप किस बेसिस के ऊपर अप्लाई करें। आपके लिए बेहतर ऑप्शन इधर यहाँ से अप्लाई करने की है या अपने होम कंट्री जाए वहां से अप्लाई करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। वालेकुम सलाम।
سر میرا یہ ہے کہ مجھے یہاں پر میری ایک ڈسکریشنری لیو دی تھی 3 سال کی. ٹھیک ہے. وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد پھر دوبارہ 3 سال کی ڈسکریشنری لیو دی تھی. وہ ابھی جنوری 12 میں 20 تاریخ کو اوور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے دسمبر میں پاکستان جانا ہے. تو میں نے یو کے لائف ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے. تو مجھے دسمبر میں پاکستان جانا ہے تو ظاہر 28 ڈیز پہلے دینا پڑے گا. تو اگر میں خود ہوم آفس جا کے ایکسٹرا فیس دے کے اگر میں وہ لگوانا چاہوں تو لگوا سکتا ہوں, کیونکہ میرے پاس 3 سال کے پورے ڈاکومنٹس بھی ہیں, میرے اسٹیٹمنٹس بھی ہے, میرا اپنا گھر بھی ہے, بینک میں بھی 15-20 ہزار پاؤنڈ ہے. لیکن میری وائف میری فل ٹائم کام کرتی ہے اور میرا بھی فور دی ٹائم بھی میں ابھی کام نہیں کر رہا, کچھ دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس بارے میں مجھے ذرا بتائیں کہ مجھے وہاں پہ جا کے انڈیفینٹ مل جائے گا اسی سیم ڈے. تو اس کے بارے میں اگر آپ مجھے بتائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نارملی جو سیم ڈے پہ کنسیڈر کرتے ہیں انڈیفینٹ کی اپلیکیشن, اگر تو وہ اسٹیٹ فارورڈ ہو پھر کنسیڈر کرتے ہیں. جس طرح آپ نے 6 ایئر ڈسکریشنری لیو کے اوپر گزارے ہیں تو آپ کا وہ سیم ڈے پہ ڈیسیجن نہیں کریں گے. اگر تو آپ سیم ڈے پہ جاتے بھی ہیں, زیادہ فی بھرتے بھی ہیں, تو وہ اس دن ڈیسیجن نہیں کریں گے, وہ آپ کی اپلیکیشن ڈیلے سے ڈیسائیڈ کریں گے. تو تقریباً اس میں 4 to 8 ویکس یا 12 ویکس تک ٹائم لگ سکتا ہے. تو بہتر ہے آپ پوسٹ سے اپلائی کر کے ہوم آفس کو مینشن کر دیں کہ آپ نے کسی بیسس کی وجہ سے واپس ٹریول کرنی ہے. اگر تو کوئی ارجنٹ میٹر اس کا ایویڈنس پرووائڈ کریں تو جو امیگریشن آفیسر ہوگا وہ پھر آپ کا کیس جلدی ڈیسائیڈ کرے گا. مگر ان اینی وے آپ کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ پوسٹ سے اپلائی کریں. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کاشف بول رہا ہوں لندن سے. جی کاشف. جی وہ ہم نے 4 مہینے پہلے وہ آرٹیکل 8 کے تحت ایک درخواست دی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور وہ ریفیوز ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم نے دوبارہ ری کنسیڈرنگ کے لیے اپنا کی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر وہ بھی ریفیوز ہوگی تو اس کے بعد وہ اپنا کیا ہوگا, ہمیں کون سا کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریفیوز ہو گئی تھی اور ہوم آفس نے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا تھا تو آپ اس میٹر کو کورٹ میں ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتے تھے. ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو کیس کے آپ کے زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ نے ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہوم آفس کے اوپر, ادھر وہ آپ کا میٹر ریکنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو وہ ہوم آفس کے اوپر ہوگا. مگر پھر بھی آپ کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا اسٹے لیگل ہوگا. وہ ہوم آفس کے ڈسکریشن کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا میٹر یا تو ریکنسیڈر کریں یا نہ ریکنسیڈر کریں. تو بہتر آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں, ان کو سرکمسٹانسز بتائیں کہ کس بیسس کے اوپر اپنا اپلائی کیا تھا اور ہوم آفس نے کب ریفیوز کیا. تو پھر وکیل آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ کے لیے بہتر آپشن ادھر اس میٹر کو ہائی کورٹ میں لے کے جانے کی ہے یا ہوم آفس سے اپیل کا رائٹ مانگے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر ہے. میں نے ایک کوشچن کرنا تھا. جی بھائی میں 2009 میں HSMP کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے ویزا اسٹینڈ کر دیا تھا. ابھی میری ایکسٹینشن ڈیو ہے. اس وقت انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ڈو یو تھنک لائک آئی نیڈ سم انگلش کورس ٹھیک ہے فار مائی ایکسٹینشن. یہ میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو 2009 میں آپ کو HSMP ملا ہے تو بالکل ابھی جب آپ اپلائی کریں گے تو 10 پوائنٹس آپ کو انگلش لینگویج کے سکور کرنے پڑیں گے. بہرحال اگر تو آپ نے یہاں سے کوئی بیچلرز یا ماسٹر کیا ہے تو پھر آپ کو سیپریٹ ٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. جو آپ کے ماسٹرز ہے یا بیچلرز ہے وہی انگلش کے ایکویلنٹ کنسیڈر ہو جاتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میرا نام علی ہے اور میں نے ایکسٹینشن اپنی بھیجی تھی ایک اے ریٹڈ کالج سے. ٹھیک ہے. تو وہ کالج ایکسٹینشن بھیجے ہوئے مجھے 2 منتھ ہو گئے. اس کے بعد وہ کالج لسٹ آؤٹ ہو گیا. تو اس سلسلے میں نہ ہی تو کالج کی طرف سے کوئی مجھے رسپانس آیا اور نہ ہی ہوم آفس کی طرف سے کہ آپ کا کالج لسٹ آؤٹ ہو گیا یا نہیں. میں نے فردر کالج سے جب کنسرن کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوم آفس نے ہمیں میل بھیجی ہے کہ آپ جب تک لسٹ میں نہیں آتا تو کچھ سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سیکنڈلی اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے کالج والا نے میرا کیش وڈرا کر دیا تھا آفٹر 2 منتھ. تو اب یہ پرابلم ہے, ایک تو کیش بھی وڈرا ہو گیا اور دوسرا ہوم آفس کی وہ لسٹ میں بھی نہیں ہے کالج. تو اس سلسلے میں کیا گائیڈ کرتے ہیں آپ کہ مجھے نیا کیش ایشو کرانا چاہیے یا ہوم آفس کو خود بتا دینا چاہیے کہ کالج ایکسپٹ کر رہے ہیں ہماری یہ غلطی ہے, ہمارے سے مسٹیکنلی کیش وڈرا ہو گئے
تو ہم آپ کو جب لسٹ میں آ جائے گا تو نیا کیس ایشو کر دیں گے. تو آیا مجھے خود ہوم آفس کو انفارم کرنا چاہیے یا ان کا ویٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر ابھی آپ کا کالج لسٹ پہ نہیں ہے اور کالج نے اسپانسرشپ وڈرا کر دی تھی تو بالکل آپ کی اپلیکیشن کسی ٹائم بھی ہوم آفس ریفیوز کر سکتا ہے. مگر بہتر آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لیں, اس کے بعد ہوم آفس کو فردر ریپریزنٹیشن بھیجیں اور ویریشن کے لیے اپلائی کریں. ان کو بتائیں کہ پہلے آپ کا کالج یہ تھا, ابھی وہ لسٹ آؤٹ سے نکل گئے, ابھی آپ کا نیا کالج ہے, انہوں نے آپ کو اسپانسرشپ ایشو کر دی ہے اور اب ان کی بیسس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم ابھی سارے سرکمسٹانسز کنسیڈر کر کے آپ کی کیس کے اوپر ڈیسیجن کرے گا. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں برافر سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا پوچھنا تھا. جی پوچھیں. جی میرا ایک بھائی ہے پاکستان میں, اس نے شادی کی ہے, تو اس نے شادی کی ہے تو ابھی اس نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیے, وہ ابھی ادھر آ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یا وہ یو کے میں وہ پرماننٹلی اسٹے کرے. ٹھیک ہے, تو اس کی پروسیجر کیا ہے بتائیں گے پلیز؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے یا اسٹوڈنٹ کا ویزا مل چکا ہے تو بالکل آپ وہ اس بیسس پہ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں وہ کس بیسس پہ پرمنٹ اسٹے لینا چاہتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے سرکمسٹانسز کیا ہے, اگر وہ سیٹلمنٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مگر پھر بھی بہتر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر آ کے دیکھ لیں کہ اگر وہ کوالیفائی کسی اور کیٹیگری میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. مجھے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر کچھ کوئی کوئری کرنی تھی. پوچھیں. میں نے ابھی بی ایس سی آنرس کیا ہے اس سال جولائی میں. ٹھیک ہے, اور کلیئر بھی کر لیا. پھر میں نے ڈنڈی کالج میں ایچ این ڈی میں ڈفرینٹ کورس میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. ٹھیک ہے, تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو کنڈیشنل آفر لیٹر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو آئس کا ٹیکس دینا پڑے گا اور 3000 ڈپوزٹ جمع کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں. ابھی ایک دن پہلے میں نے پھر فون کیا کیونکہ میں ویزا لیٹر کا انتظار کر رہا تھا, مجھے اپلائی کرنا تھا 10 سپٹمبر سے پہلے. ٹھیک ہے, تو مجھے کہتے ہیں اب کہ آپ کا پروگریسو روٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے پہلے ایچ این ڈی کیا تھا سول انجینئرنگ میں, پھر بی ایس سی آنرس کیا. ٹھیک ہے, تو اب میں پھر ایچ این ڈی میں جا رہا ہوں لیکن آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کورس ہے. ٹھیک ہے, ڈرائنگس کو پتا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پروگریشن روٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اگر ہم آپ کو ویزا لیٹر ایشو کریں گے ٹھیک ہے, تو ہماری اب آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اور اگر ویزا ریفیوز ہو, ہمیں ویزا لیٹر ایشو کر دیا آپ کو اور آپ کو ریفیوز کر دیا ہوم آفس والوں نے, تو ہماری کالج کی ریپوٹیشن خراب ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو آپ کالج آپ کی اسپانسرشپ وڈرا کر رہا ہے تو آپ کے بعد آپشن ہے آپ کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے کے اس کالج کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. ہیلو. جی فرمائیے. ہاں جی, میں رمن بول رہا جی. جی سر میرا 2 کوشچن ہے. ایک تو میں نے ادھر بیٹے لڑکی سے شادی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میرا تو اسٹیٹس نہیں ہے ادھر کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو میرا ابھی کیا ایڈوائس, میں ادھر اپلائی کروں کہ کنٹری میں جا کے کروں؟ ٹھیک ہے, تو دوسرا جو ہے میرے بچے ادھر ہے جو پہلا وائف اس کے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میں اپلائی کر سکتا ہوں کو میری وائف ان کو بلا سکتے ہیں کہ پہلے میرا اپنا کرنا پڑے گا میرے کو؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا کنسرن ہے تو بالکل اگر تو آپ نے شادی کر لی ہے جو برٹش ہیں تو بالکل آپ کسی اچھے وکیل کے پاس چلے جائیں, ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں کہ آپ کس ویزے کے اوپر آئے تھے, آپ نے کب ویزا اوور اسٹے کیا ہے, تو کن سرکمسٹانسز پہ آپ رہ رہے ہیں, اگر آپ نے کوئی ابھی تک ہوم آفس میں اپلیکیشن کی ہے کہ نہیں کی تو وکیل آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ ابھی آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے, ادھر یہیں سے اپلائی کریں یا پھر اپنے کنٹری واپس جائیں. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا کنسرن ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے یہاں پہ اسٹے لے لیں. جب آپ کو اسٹے مل جاتا ہے تو پھر بالکل آپ اپنے بچوں کو ایز اے ڈیپینڈنٹ بلا سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ویٹ کر رہا تھا کال کا. جی فرمائیے.
اصل میں آیا تھا 99 میں آیا تھا یہاں پہ اور 2008 میں نے لیکسی اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1 سال ہو گیا انہوں نے میری تصویریں مانگی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے آئندہ اگست وہ کچھ کر دیں گے ہوم آفس والے, مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. تو آپ پلیز بتائیے کہ گلیکسی کے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کا کیس لیگیسی کے اندر لگا ہوا ہے تو بالکل آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ویٹ کریں. آپ ہم اس کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں, ان سے اپڈیٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کا کیس کب ڈیسائیڈ ہوگا. مگر نارملی اب ہوم آفس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لیگیسی کیسز اکتوبر تک سارے فنش کر دے گا. تو بہتر ہے آپ ہم اس کو ریمائنڈر بھیج کے اپڈیٹ لے سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور مجھے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں اپلائی کیے ہوئے کو. ٹھیک ہے. اور میں یہ کب تک مطلب اس کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا میں ان کو فون کر کے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ ان کا ریفرنس نمبر اور سارا کچھ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے 2009 میں انڈیفینٹ اسٹے ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ویسے مجھے لانگ ریزیڈنسی پہ ملا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے آلریڈی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ویٹ کریں. اور اگر تو آپ نے 2.5 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا تو ہوم آفس نے آپ کو ایکنالجمنٹ ایشو کر دی ہوگی. آپ بالکل ہوم آفس کو فون کر کے اپڈیٹ لے سکتے, وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کیس کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ڈیسائیڈ ہوگا. ناظرین اسی طرح بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی السلام علیکم عادل بھائی, ایک کوشچن پوچھنا تھا. پوچھیں. میں ایکچولی کیس لیگیسی میں ہوا ہوا وہ بھی کنسیڈر نہیں کر رہے, تو ان مین وائل میں یہاں سے شادی کر رہا ہوں برٹش نیشنل سے. ٹھیک ہے. تو اس کو میرے سولیسیٹر نے کہا کہ اس کو آپ اگر رجسٹرڈ کراتے ہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو رجسٹر جب رجسٹریشن آفس جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایسے ہی اسلامک ہوا ہوا ہے نکاح, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اسی بیس پہ کہیں کہ جی ہم نے وہ وکیل کہہ رہا تھا کچھ تصویریں لے کے آئے, تو اسی بیس پہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ کا کیس لیگیسی کے اندر ریفیوز ہو گیا ہے یا ریفیوز ہو گیا تو بالکل آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے. اور اگر آپ نے اسائلم کلیم کی ہے اور کسی وجہ سے آفس آپ کا کیس لیگیسی کے اندر کنسیڈر نہیں کر رہا تو بالکل اس میٹر کو بھی آپ کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا کنسرن ہے تو بالکل اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شادی رجسٹر نہیں ہو سکتی. آپ رجسٹرار کے پاس جائیں, ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں, تو جس کیس میں پاسپورٹ نہیں ہوتا تو وہ برتھ سرٹیفکیٹ کو اور پروف آف آئی ڈی دیکھ کے شادی رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ناظرین اسی طرح آپ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, میں 2004 میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آیا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں 2009 میں میرا یہاں پر لیونگ ٹوگیدر کی بیس پہ برٹش خاتون تھی, ان کے ساتھ میرا کیس ہوا تھا. اور انہوں نے مجھے 3 ایئرس کا ویزا دیا جی, جو کہ 2010 سے لے کے 2013 اکتوبر تک ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں اس سے پہلے میں آلریڈی میں نے ان کا جو ان ساتھ وکیل میں کیس کیا تھا اور میں نے نکاح اپنا شو کیا تھا یہاں پر ان کو. ٹھیک ہے. رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے 3 ایئرس کا ویزا دے دیا, اور میں آلریڈی پاکستان سے بھی میرٹ تھا, اور 6 میں میری فیملی یہاں سے ہو کے گئی ہوئی ہے پاکستان واپس. ٹھیک ہے. دوسری یہ میں نے پتہ کرنا تھا کہ اب مجھے 2 سال کے بعد یہاں پر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا یا مجھے 2013 تک کا ویٹ کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر ہوم آفس نے آپ کو 3 سال کا ویزا دیا ہے تو لگتا ہے ہوم آفس نے آپ کو ڈسکریشنری لیو گرانٹ کی ہے, تو بالکل آپ کو 3 ایئرس تک ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے ادھر آپ کو ایک اور ایکسٹینشن کرانی پڑے گی یا پھر سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے آپ 3 سال کے بعد کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیں, تو بالکل آپ 2 سال کے بعد سیٹلمنٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. ناظرین اسی طرح بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی جان, بات کرنی ہے میں نے بھائی جان سے. جی پوچھیں, بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک. اچھا بھائی جان, یہ پوچھنا تھا میں نے کہ میرے دوست نے نا نیشنلٹی اپلائی کی تھی. ٹھیک ہے.
تو وہ 3 مہینے نا ٹائم پڑا ہوا تھا, وہ وکیل نے بھی نہیں دیکھا, تو وہ سارا کچھ چلا گیا. 4 مہینے کے بعد نا انہوں نے ہوم آفس میں بھیج دیا واپس سارا کچھ, ابھی ٹائم ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو کیا وہ میں نے پوچھ رہا تھا کہ وہ فیس وغیرہ ضائع تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کی کال کا شکریہ. جی ہاں, جو فیس بھیجی تھی وہ تو ضائع ہو جائے گی. ہوم آفس والے مائٹ بھی آپ کے فرینڈ کو 70 پاؤنڈز ریفنڈ کر دیں. وہ چارجز ہوتے ہیں سرمنی کے, باقی جو فی ہوتی ہے وہ ریفنڈ نہیں کرتے. تو آپ کے فرینڈ کی غلطیاں, ان کو جب کوالیفائی نہیں کرتے تھے تو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی ہوم آفس ان کی فی ریفنڈ نہیں کرے گا. ناظرین اسی طرح بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, انڈیفینٹ کے لیے اگر اپلائی کرنا ہو تو اس انسان چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو انڈیفینٹ کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے تو بنیادی طور پہ ادھر لائف ان دی یو کے ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے یا پھر 20 سال کی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل 20 سال سٹل ویلڈ ہے. ناظرین اسی طرح بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, میں نے اپنا نیم چینج کیا تھا, وہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر تو چینج کر لیا. پاسپورٹ کے لیے پوچھنا تھا, کوئی لمٹ تو ہوتی ہے ٹائم کی, جب میرا پاسپورٹ دوبارہ کروانا پڑے گا تو تب تک میں ویٹ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کرانا چاہتی ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر آپ نام چینج کرا سکتی ہیں, مگر یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. یا اس سے آپ کے پاسپورٹ ختم نہیں ہو جائے گا. تو بالکل جب آپ مرضی ہے تب آپ اپنا نام چینج کریں, اس میں کوئی ارجنٹ یا اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت آپ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہیں مل سکے تو بالکل اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.